बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने एक बाजू में लकड़ियां पकड़े और हाथ में अपनी कुल्हाड़ी थामे, दूसरे बाजू में अपनी बैसाखी को बमुश्किल थामे लंगड़ा कर आगे की जानिब चल रहा था। आज मैं दिल में बहुत खौफजदा था, क्योंकि लकड़ियां इतनी ना काट सका था जितनी के मालिक ने जमा करके लाने को कहा था। मुझे अब ये गम सताया जा रहा था कि मुझे मालिक ने बहुत बुरा भला कहना था और महीने की तनख्वाह में भी कटौती करनी थी। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए जल्द अज जल्द मतलूबा रकम जमा करनी थी, वरना मेरी अजीज वालिदा, जो मेरा इस दुनिया में आखिरी मुखलिस रिश्ता थी, इस मौलिक बीमारी से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार जाती। मेरे चेहरे पर खौफ और परेशानी वाज़ेह थी। मैं वैसे तो यहाँ पर जंगलात से आसानी के साथ गुजर जाता था और इतना कोई खास मसला ना होता, सिवाय मेरी उस माजूरी के जो कि एक गाड़ी के टक्कर लगने से हुई थी। मगर आज मुझे जंगलात में लकड़ियां काटते वक्त कुछ अजीब सी पुरइसरार आहट सी महसूस हुई थी कि जैसे कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मैं इधर उधर देखता तो बस हिलते हुए पत्ते दिखाई देते, हालांकि हवा का नामो निशान तक न था। इस बात से ये साफ जाहिर होता था कि कोई तो मेरे पीछे मौजूद था, जैसे कोई अनदेखी मखलूक हो। मेरा चेहरा पसीने से तर हो गया था। एकदम से चेहरे पर जर्दी छा गई थी। मैंने फौरन से जितनी लकड़ियां काटी थी, अपनी 10 साल पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बैसाखी थामे वहां से जल्दी जल्दी निकला था। उस वक्त शाम का वक्त हो गया था और अब अंधेरा छाता जा रहा था। अपने पीछे अजीब सी आहट और कदमों की चाप महसूस करके मेरे गले में गिल्टी उभर कर मौदूम हो गई। मैं डरते डरते एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो किसी का कोई नामो निशान तक न था। खौफ से चेहरा पीला पड़ गया था। अगर मेरे पीछे कोई न था तो ये कदमों की आहट किस चीज की थी? एक लम्हे के लिए तो किसी खूंखार जानवर का ख्याल जहन में आया। अगर शाम के वक्त उसने मुझे दबोच लिया तो मैं किससे मदद तलब करूंगा? यहां पर तो इस वक्त हर जानिब सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास गांव का इलाका था जहां पर सब लोग ही अपने अपने घरों को चले जाते थे, क्योंकि ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि इन जंगलात में कुछ अनदेखी काली ताकतें मौजूद थीं, जो कि इब्लीस के हुक्म की गुलाम थी। वो जो कहता था ये काली ताकतें वही सब करती थीं। इब्लीस तो शुरू दिन से ही, जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है, इंसानों का वलीन दुश्मन रहा है और इंसानों को नुकसान पहुंचाना उसका सबसे बड़ा मकसद रहा है। मुझे ये बात काफी अरसे से मालूम हुई थी, मगर मैं और मुझ जैसे गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन बातों को जानने के बावजूद अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि कुछ न कुछ कमा सकें और एक वक्त की रोटी खा लिया करें। अब इन जंगलात से गुजरते हुए मुझे हौल पड़ रहे थे कि कैसे अपनी जान इन अनदेखी मखलूक से बचाऊं। गला तर करते हुए दोबारा से पीछे मुड़कर देखा तो उस अंधेरे में एक आग का शोला दिखाई दिया। ऐसा लगा कोई तो था। मैंने सोचा इससे मदद ले लेता हूं, शायद वो यहीं का रहने वाला हो। लेकिन जब मैं उस शोले के करीब गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहां कोई मौजूद न था। ऐसा लगा कि वो बस सिर्फ एक सराप था जो कि मुझे दिखाई दिया। मगर मेरा दिल अचानक खौफ की वजह से बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा कि ये शोला बेमकसद ना दिखाई दिया था, बल्कि यहाँ पर जरूर कोई अनदेखी मखलूक थी जिसको मालूम था कि मैं शाम के वक्त यहाँ लकड़ियां काट कर गुजर रहा था। एकदम से कुछ अजीब सी सरगोशियां अपने पीछे सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। वो आवाजें बहुत भयानक थी। मेरा सांस एकदम सूख गया था। खौफ से सर पड़ते मैंने लकड़ियां वहीं पर फेंकी और लंगड़ा कर तेज तेज चलना शुरू किया। मुझे कुछ इल्म था कि मैं कहाँ जा रहा हूं और कौन सी सिमत भाग रहा हूं, क्योंकि अब अंधेरा हर जानिब फैल चुका था और मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। मैं बगैर पीछे देखे भागा जा रहा था। अचानक से पैर के आगे कोई नोकीला पत्थर आया, जिसकी वजह से मुझे एक जोर की ठोकर लगी और मैं एकदम चेहरे के बल उसी बड़े पत्थर पर गिरने ही लगा था कि बेसाख्ता मैंने साथ मौजूद एक दरख्त के तने को जोर से थामा और खुद को गिरने से बचाया। अगर मैं बर वक्त उस दरख्त को ना थामता तो मेरा सर उस पत्थर पर लगकर फट जाता। शुक्र का सांस लेते बेसाख्ता उस तने से टेक लगाकर वहीं पर बैठ गया था। लंबे लंबे सांस लेता खुद को पुरसुकून करने लगा था, क्योंकि अभी भी मुझ पर खौफ हावी था। एकदम से मेरी नजर उस दरख्त के पास ही लगकर बैठी एक छोटी सी बिल्ली की तरफ गई, जो कि एक टिक मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे वो बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो कोई हरकत न कर रही थी।
اس کی آنکھوں سے ایک پراسرار روشنی نکل رہی تھی جس نے فضا میں عجیب سا اجالا پھیلا رکھا تھا۔ میں اس بلی سے کچھ خوفزدہ ہو کر تھوڑا سا کھسک کر دور ہوا، مگر اس بلی میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی، ایسے جیسے اس کو کسی اندیکھی طاقت نے جکڑا ہو۔ میں نے اس بلی کی آنکھوں سے نکلتی روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ان جنگلات سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا۔ میں نے ایک دم شکر کا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد پڑھتے ہوئے گھر پہنچ گیا۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں گاؤں میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک کرائے کے کچے مکان میں رہتا ہوں۔ غربت کی وجہ سے میں تعلیم حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے مجھے کہیں کوئی ملازمت گاؤں میں نہ ملی۔ میں نے گاؤں کے احاطے سے آگے جا کر ایک بہت پرانے اور گھنے جنگل میں لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں، جن کو بیچ کر میں کچھ نہ کچھ پیسے کماتا، جس سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا تھا اور باقی کا سارا پیسہ گھر کے کرائے اور امی کی دوائیوں کے خرچے میں صرف ہو جاتا۔ کچھ وقت سے امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس بالکل بھی پیسے نہ تھے، ورنہ امی کو شہر لے جا کے ان کا کچھ علاج کروا سکتا، کیونکہ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ امی میری زندگی میں بس ایک واحد سہارا تھی، جن سے اپنے دل کا حال کر لیا کرتا تھا۔ اب وہ جب سے بیمار ہوئی تھی، میں ان کو کسی قسم کی مزید پریشانی نہ دیتا تھا، تاکہ وہ بالکل بھی مجھے لے کر نہ کریں۔ امی مجھ سے کہتی تھی کہ اب میں شادی کر لوں، کیونکہ اب ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ کم از کم میری زندگی میں کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ان کے بعد ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ پہلے ہی میری ایک ٹانگ معذور تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کام کرنے میں بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ میرا رشتہ امی نے اپنی بہن کی بیٹی سے بچپن ہی میں پکا کر رکھا تھا، مگر مجھے کافی وقت سے یہ لگنے لگا تھا کہ خالہ اور اس کی بیٹی کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو ہر کچھ دن بعد ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں اور میری بہت تعریفیں بھی کیا کرتی تھیں، مگر جب سے میری ٹکر ایک گاڑی سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا، وہ ہمارے گھر آنا بہت کم ہو چکی تھی، اور خالہ کی بیٹی جو امی کے لیے ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ پکا کر لاتی تھی، وہ میری معذوری کا سن کر ایک مرتبہ بھی ہمارے گھر نہ آئی تھی۔ مجھے پہل تو یہ سب محسوس نہ ہوا تھا، مگر پھر جب ان کے سرد تاثرات دیکھے تو دل میں کچھ کھٹکا سا ہوتا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول کام سے آیا تھا۔ میرے چہرے پر تھکن بھرے تاثرات تھے۔ مالک نے آج مجھے کم لکڑیاں لا کر دینے پر بہت ہی کم پیسے دیے تھے۔ میں بہت ہی خفا تھا، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکالا تھا تو امی کی طبیعت بہت ہی خراب تھی اور دوائیاں لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ اب گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر رکا، گھر کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سا سناٹا سنائی دیا۔ میں ایک دم چونک گیا تھا، کیونکہ کبھی مجھے ایسا احساس نہ ہوا تھا۔ ایک دم میرے دل کی دھڑکن کچھ سست پڑ گئی تھی۔ امی امی دیکھیں میں آ گیا ہوں، میں نے امی کو آواز دی، اس امید کے ساتھ کہ ابھی وہ میری بات کا جواب دیں گی، مگر سامنے سے عجیب ہی قسم کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے گھبراتے ہوئے امی کے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو امی کو چارپائی پر لیٹے دیکھ کر دوڑ کر امی کے قریب گیا۔ امی دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ آج دیر سے نہ آنا، تو میں جلدی آیا ہوں۔ امی آپ اٹھیں نا، دیکھیں میں کب سے آپ کو جگا رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہ دے رہی ہیں۔ میں نے امی کو بہت ہلایا، مگر ان کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ ایک دم سے میری آنکھوں سے کسی انہونی کے احساس سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ امی کے ہاتھ کی نبض چیک کی تو کسی قسم کی زندگی کا احساس نہ ہوا۔ امی کا ہاتھ سرد پڑ چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے آخری دفعہ تصدیق کے لیے ان کی ناک کے قریب ہاتھ کیا تو ساکت ہو گیا تھا۔ وہ سانس نہ لے رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا وہ آخری انمول رشتہ بھی مجھے چھوڑ کر ابدی دنیا میں جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ اپنی امی سے لپٹ کر میں بہت رویا۔ پھر کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں کی تدفین ہو گئی اور میں اپنے گھر میں تنہا بیٹھا رہا۔ خالہ جو کہ امی کے جنازے پر آئی تھی، وہ اب سب لوگوں کے بعد خاموشی سے جانے کے لیے نکلنے لگی تھی۔ مجھ سے انہوں نے حیرت انگیز طور پر تعزیت کے علاوہ اور کوئی بات نہ کی تھی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمدردانہ بات کی تھی۔ میں ان کو ویران نظروں سے دیکھنے لگا تھا جو میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔
ایک دم سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چاندی کی پتلی سی چھلا نما انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں حیرت سے وہ انگوٹھی دیکھنے لگا جو کہ امی نے اپنی زندگی میں میرا رشتہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ طے کرتے وقت اسے پہنائی تھی۔ اب یہ مجھے واپس کیوں کر رہی تھی؟ وہ بھی اس وقت جب میری ماں کو مرے ہوئے کچھ گھنٹے ہوئے تھے۔ یہ انگوٹھی اب تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ یہ رشتہ میں نے اپنی بڑی بہن کی گزارش پر کرنے کی حامی بھری تھی، مگر اب چونکہ وہی اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے خیال سے اس رشتے کو ختم کر لینا ہی مناسب ہے۔ پہلے تو میں پھر بھی شادی کے لیے رضامند ہو جاتی، مگر جب سے تم معذور ہوئے ہو تو اب میں کسی طور پر بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک معذور شخص کے ساتھ نہیں بیاہ سکتی۔ میں نے اس کا ایک جگہ رشتہ دیکھ رکھا ہے، جلد ہی اس کی وہاں شادی کر دوں گی۔ امید ہے کہ اب تم دوبارہ مجھ سے اور میری بیٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو گے۔ خالہ یہ سب مجھے کہہ کر کب کی وہاں سے جا چکی تھی، مگر میں سکتے کی حالت میں اپنے ہاتھ میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا خالہ کو اتنی جلدی تھی مجھ سے اور اس رشتے سے جان چھڑانے کی کہ ذرا بھی اس بات کا خیال نہ کیا کہ آج ہی امی فوت ہوئی تھی؟ کیا خون اس قدر بھی سفید ہو جاتے ہیں کہ کسی کی معذوری کو بنیاد بنا کر وہ اپنا تعلق تک مجھ سے ختم کر چکی تھی؟ میں نے اس انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں بند کیا اور اپنی جیب میں سنبھال لیا۔ یہ چاندی کی انگوٹھی امی نے کتنے چاہ سے ایک ایک روپے کو بمشکل جوڑ کر خریدی تھی کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو پہنائیں گی، اور ان لوگوں نے ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میں نے آخری بار اپنے آنسو پونچھے اور اب اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ پھر سر جھٹک کر اٹھا اور باتھ روم میں جا کے وضو کیا۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز ادا کر کے اپنی امی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی اور پھر صحن میں ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرا ذرا دل نہ تھا اندر کمرے میں جا کر سونے کا۔ امی گھر سے کیا گئی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا اس گھر کی ساری رونق ختم ہو چکی تھی۔ میں کافی دیر ایک ہی جگہ آسمان میں تاروں کو دیکھتا رہا، پھر کافی دیر سے جا کر میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میرا ارادہ قبرستان جا کر امی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا تھا، مگر مالک نے جلد ہی لکڑیاں پہنچانے کا حکم سختی سے دے دیا تھا، ورنہ وہ پھر مجھے کام سے نکال دیتے۔ میں یہ سوچ آتے ہی ایک دم جلدی سے اٹھا اور لباس تبدیل کیا، کیونکہ کل سے اسی ایک لباس میں تھا۔ پھر فجر کی نماز ادا کی اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ میں صبح صبح اسی وجہ سے نکلا تھا تاکہ جنگلات میں جو رات کے وقت ہر جگہ بھیانک اندھے سائے موجود ہوتے ہیں وہ دن کے وقت شاید موجود نہ ہو، کیونکہ اکثر میں نے سن رکھا تھا کہ ایسی خوفناک مخلوق اندھیرا چھاتے ہی پھیل جاتی ہیں، دن کے وقت وہ عام طور پر محسوس نہ ہوتی۔ میں اپنی کلہاڑی ایک ہاتھ میں تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ میں بیساکھی کو پکڑ کر اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگلات کی حدود شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر اچھی طرح پھونک لی تھی۔ کچھ پرسکون ہوتے آگے بڑھنے لگا۔ مالک نے آج مجھے ایک مضبوط درخت کی لکڑی لانے کا کہا تھا۔ میں وہی ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا جس میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پر سبھی عام درخت تھے۔ اب تو مزید چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی، کیونکہ ایک ٹانگ پر ہی سارے جسم کا زور پڑنے سے کافی درد ہو رہا تھا۔ میرے چہرے پر تھکاوٹ کے باعث پسینہ آ گیا تھا۔ ایک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا کہ اچانک سے نظر ایک انتہائی بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے درخت پر گئی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس عجیب سے درخت کو دیکھنے لگا جو کہ مجھے ہزاروں سال پرانا لگا تھا۔ اس کی شاخیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، مگر جس چیز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا وہ اس درخت کا بڑا ہونا نہ تھا، بلکہ اس پر لٹکے ہوئے وہ عجیب و غریب سے کالے سیاہ رنگ کے پھل تھے جو کہ مجھے عام پھلوں جیسے نہ لگے۔ اس قسم کا پھل تو آج تک اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا، بلکہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ یہ پورا کا پورا درخت آج ہی میری نظروں کے سامنے آیا تھا۔ میں کتنے ہی سالوں سے لکڑیاں کاٹنے کا کام کر رہا تھا اور اسی راستے سے تقریباً ہر روز ہی گزرتا تھا، مگر یہ درخت تو کبھی دکھائی نہ دیا تھا۔ میں سانس روکے اس عجیب سے درخت کو دیکھنے لگا جو کہ کافی پراسرار تھا۔ اس کی شاخیں ساری زمین پر عجیب سے انداز میں الجھی پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ کوئی بھول بھلائیاں ہو۔ میں نے اس درخت کی لکڑی پر غور کیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ایسی چمکدار اور مضبوط لکڑی تھی جو کہ میں نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ میرے دل میں بے ساختہ مالک کی یاد آئی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمدہ لکڑی کاٹ کر لانا، مگر جانے کیوں اس درخت کے قریب بھی جاتے ہوئے مجھے ایک عجیب قسم کا خوف آنے لگا تھا۔ میں دور سے ہی اس درخت کی دہشت سے کانپ گیا تھا۔ وہ صرف بڑا ہی نہیں تھا بلکہ بہت پراسرار بھی تھا، جس کا ثبوت اس پر لگے ہوئے وہ کالے عجیب سے پھل تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو اور بھی بہت سے درخت تھے جو کہ سبز اور شاداب تھے،
जिन पर परिंदे भी बैठे हुए थे, मगर जाने क्यों कोई परिंदा तक इस पुरस्रार दरख्त के करीब भी न भटक रहा था। ये एकदम मुझे भी कुछ खौफ सा आया और मैं उस दरख्त से दूर होता गया। मैं अब किसी और दरख्त को तलाश करने लगा था ताकि उसकी लकड़ी काट कर मालिक को दे सकूं। इस सब में काफी दोपहर हो गई थी। फिर सर झटक कर मैं कुछ फासले पर ही एक दरख्त की लकड़ी काट के वापसी के लिए रवाना हो गया। अब असर का वक्त गुजर चुका था और शाम होने लगी थी। मैं ये सोचे जा रहा था कि अब कब्रिस्तान किस वक्त तक जाऊं। वो तो रात को जंगल से भी ज्यादा वीरान और खौफनाक मालूम होता था, मगर आज हर हालत में अपनी अम्मी की कब्र पर जाना चाह रहा था। चलते चलते वापसी पर वो दरख्त दोबारा से मेरी नजर के सामने आया। बेसाख्ता मेरी निगाह उसके तने पर गई तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि उधर वहीं बिल्ली बैठी हुई थी और मुझे ही यकटक देख रही थी। मुझे वो बिल्ली आज भी पहली बार की जैसी बहुत अजीब लगी थी, मगर अभी चूंकि बहुत अंधेरा ना छाया था तो उसकी आंखों से वो अजीब सी रोशनी न निकल रही थी, बल्कि वो अपनी लाल सुर्ख आंखों को मुझ पर गाढ़े एक ही जगह पर बैठी थी। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि आखिर वो हिलती क्यों न थी, जबकि बिल्लियां तो हमेशा काफी फुर्तीली होती हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह को कूदती रहती हैं। मगर मैंने आज तक ना तो उसकी आवाज सुनी और ना ही कभी उसकी आंखों को झपकते देखा। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कोई नकली बिल्ली हो जो किसी ने वैसे ही रख दी हो, मगर रात को उसकी वो पुरस्रार आंखें देखकर मुझे अजीब सा खौफ आया था। अचानक उस बिल्ली को देखते देखते ही मेरी निगाह उसके पैरों पर गई तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके दोनों पैरों के गिर्द कुछ काले रंग की झाड़ियां बंधी हुई थी। मैं साकत सा उसके पैरों को देखता रह गया कि क्यों काली झाड़ियां उसके पांव में जकड़ी हुई हैं। वो बिल्ली उन्हीं झाड़ियों की वजह से हिल भी ना पा रही थी। मुझे बेसाख्ता उस बिल्ली पर तरस आया कि न जाने कितने वक्त से ये ऐसे ही जकड़ी हुई थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस बिल्ली को आज़ाद करवाना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा हक था आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का। मैं कांपती टांगों के साथ उस दरख्त के करीब जाने लगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उस दरख्त की काली शाखें बहुत कांटेदार थीं। मेरा रुख उस बिल्ली की जानिब ही था। उस कांटेदार झाड़ियों से अपने लिबास को बचाकर आगे बढ़ रहा था कि उस बिल्ली से चंद कदमों के ही फासले पर एकदम से मेरा चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ना शुरू हो गया था। मेरी निगाह उस दरख्त पर अचानक से जमा होते बहुत बड़े बड़े कौवों पर पड़ी, जो जाने कहां से आकर दरख्त पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए थे और कुछ मेरे सर पर करीब ही उड़ते हुए अजीब खौफनाक आवाजें निकालने लगे थे। मैं सांस रोके उन कौवों को देखने लगा था, जो कि उस दरख्त पर झूलते हुए एक बहुत भयानक मंजर पेश कर रहे थे। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे ये दरख्त आसिफ ज़दा हो। इसमें किसी भी किस्म की सब्ज रंग पत्तों का नामो निशान न था, बल्कि वो काले स्याह फल टहनियों के साथ लटके हुए थे, जिनको वो कौवे खाना शुरू हो गए थे। मगर हैरत की बात थी कि जब वो एक फल तोड़कर खाते तो वो जादुई तौर पर दोबारा उसी जगह पर वैसा ही एक और फल निकल आता। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर मुझे ऐसा लगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, वरना मेरे इस दरख्त के करीब जाते ही खौफनाक कौवे नमूदार ना हो जाते, क्योंकि पहले तो दूर दूर तक कोई आवाज न थी और अब अचानक ही उनकी आमद बहुत ही लर्जा देने वाला नजारा था। मैंने अचानक ही उस बिल्ली को देखा तो वो उसी जगह पर उन काली पुरस्रार शाखों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों का रंग हुनूज सुर्ख ही था, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसकी आंखों में अचानक से नमी आई हो। मैंने गौर किया तो उस बिल्ली का पूरा वजूद बाकायदा तौर पर लरज रहा था। उस बिल्ली को लरजते देखकर मैं हैरान हुआ कि आखिर ये मामला क्या था जो ये बिल्ली इस तरह से शल हो चुकी थी। मैंने उस बिल्ली को आज पहली बार हरकत करते देखा था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो थर थर कांप रही हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं इस बिल्ली को किसी पुरस्रार अंधे की ताकत ने कैद तो नहीं कर रखा था और वो इसी वजह से हिल भी ना पा रही थी। मैंने उन कांटेदार शाखों को देखा जो कि उस बिल्ली के पैरों में बंधी हुई थी। एकदम से मुझे उसके पैरों की तरफ गौर से देखने पर मालूम हुआ कि वहां कुछ लाल रंग का था। फिर अंदाजा हुआ कि वो तो इसी बिल्ली का खून था, जो कि इन नोकीली झाड़ियों की वजह से जख्मी होकर उसकी जिल्द से निकल रहा था। उस बिल्ली को रोते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने दोबारा से उसके करीब जाना चाहा तो एकदम से उन खौफनाक कौवों में से एक उड़ता हुआ मेरे सर पर आकर बैठ गया और जोर से अपनी चोंच मेरे सर की जिल्द में घुसाई। एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मैंने फौरन अपने सर पर हाथ रखा तो अंदाजा हुआ कि अब वहां से खून बह रहा था। वो कौवा अपनी सुर्ख खौफनाक आंखों समेत दोबारा दरख्त पर बैठ गया था।
मगर मेरी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिल भी ना पा रहा था। वो बिल्ली मेरी जानिब देखे जा रही थी। मैंने डरते डरते अपने कदम उस दरख्त से दूर कर दिए थे, क्योंकि यहां पर मजीद आगे जाना मुझे खतरे से न लगा था। ये काले कव्वे तो मुझे किसी अंधे की ताकत के कब्जे में लगे, जो कि मेरे इस दरख्त से दूर होते ही वहां से उठते चले गए। मैं कांपते हुए ये भयानक नजारा देखने लगा था। वो बिल्ली अब भी मुझे देखे जा रही थी। मुझे उसकी नम आंखों में एक अनदेखी इल्तिजा दिखाई दी थी। मेरा दिल बिल्कुल न था कि उस बिल्ली को ऐसे तकलीफ और कैद में छोड़कर जाऊं, मगर मैं उस वक्त मजबूर और बेबस था। ये काली ताकतें हर लिहाज से मुझसे ज्यादा ताकतवर थीं, और मैं एक मामूली सा इंसान था जिसकी एक टांग तक माजूर थी। मैं उनका मुकाबला फिलहाल किसी सूरत ना कर सकता था। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। अब मेरा इरादा कब्रिस्तान जाने का था, जो कि जंगल की पिछली जानिब था। एक मर्तबा फिर से उस बिल्ली को मुड़कर देखा और अपनी बैसाखी और कुल्हाड़ी को मजबूती से थामते हुए जाने लगा। वो कटी हुई लकड़ियां मैंने कब्रिस्तान के रास्ते में ही आते अपने मालिक की दुकान पर पकड़ा दी थी। मैं अब कब्रिस्तान जा रहा था। दिल में अजीब सा डर भी था कि कहीं वो अजीब से कव्वे मेरा पीछा न करने लगे हों। रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी ने कुछ कुछ उजाला कर रखा था। कब्रिस्तान से कुछ फासले पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं एकदम अपनी जगह पर रुक गया था। गौर किया तो मालूम हुआ कि किसी की भारी मर्दाना आवाज थी, जो कि कुछ पढ़ रहा था। मैंने दिल में सोचा कि इतनी रात को कौन कब्रिस्तान में आकर इतनी तेज आवाज में कुछ पढ़े जा रहा था। मैंने डरते डरते कदम आगे की जानिब बढ़ाए और कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मेरी नजरों ने बेख्तियार ही उस आदमी को तलाश करना चाहा, जो कि ऐसी अजीब आवाज में कुछ मंतर पढ़ता जा रहा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो मुझे आसपास कहीं दिखाई न दिया। मैंने सर झटक कर जल्दी से अम्मी की कब्र की जानिब कदम बढ़ाए। वहां पर जो कल के ताजा फूल थे वो अब मुरझा चुके थे। मैं वहीं पर कब्र के करीब बैठ गया और आंखों में नमी लाए अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर लेट गया। ऐसा लगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला हो। आज का सारा दिन वैसे भी थकावट से भरपूर था। मैं अभी इसी तरह कुछ देर अपनी अम्मी के एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि कानों में वही भारी आवाज आई जिसने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और तजस्सुस के मारे उस जानिब चलना शुरू किया जहां से वो आवाजें आ रही थीं। आगे चलकर दाएं जानिब कुछ रोशनी दिखाई दी। मैंने आंखें छोटी करके एक कब्र की ओट में छुप कर देखा तो आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई थी। सामने ही एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी सफेद रंग की बहुत सी दाढ़ी थी, आंखें बंद किए बैठे हुए थे। उन्होंने अपने करीब ही एक शम्मा जला रखी थी, जिसकी वजह से रोशनी हर जगह फैली हुई थी। मुझे उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर दिखाई दिया था। उनकी वो सफेद दाढ़ी उनकी बुजुर्गी बयान कर रही थी। उनके हाथ में एक तस्बीह थी, जिसके दानों को वो जल्दी जल्दी फेरते कुछ तेजी के साथ पढ़ते में मसरूफ थे। उनकी नजर मुझ पर ना पड़ी थी। अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो लाल सुर्ख हो रही थी और सामने ही एक जगह पर देख रहे थे। मैंने उनकी नजरों के ताकुब में देखा तो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने ही कुछ धुंधला सा सफेद रंग का धुआं फिजा में उड़ता हुआ उस बुजुर्ग आदमी की जानिब उड़ रहा था। उन्होंने अपने हाथ की एक मुट्ठी बना रखी थी और उस धुएं की जानिब की हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उस धुआं को अपनी जानिब खींचकर लाना चाह रहे थे, मगर वो आना हरगिज ना चाह रहा था। मुझे ये सब कुछ काफी पुरस्कार लगा था। शायद वो कोई बहुत बड़ा अमल कर रहे थे जो कि काफी ताकतवर था, और वो अपनी पूरी ताकत उसमें लगा रहे थे। उनके चेहरे पर से पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे और उनका सांस भी फूला हुआ लग रहा था। वो उम्र में काफी ज़ईफ लग रहे थे और इतना जोरावर अमल करते वक्त उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एकदम से उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फिजा में एकदम बहुत ज्यादा तेज आवाज गूंजी। मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे और थर थर कांपते हुए वो दिल दहला देने वाला मंजर देखने लगा, जिसमें वो बुजुर्ग उस धुएं को अपनी मुट्ठी में लिए एक करीब पड़े मटके के अंदर डाल रहे थे और उस मटके के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा बांधकर उसे अपने सामने लगी भड़कती हुई आग में डाल दिया। एक बहुत तेज शोला बुलंद हुआ और वो मटका उस भड़कती हुई आग में जलकर खाक हो गया था। मैं ये सब बस यहीं तक देख सका था। इससे आगे देखने की मुझ में ताकत थी और ना ही हौसला बचा था। एक ही दिन के अंदर मैं पै दर पै इतने ज्यादा दिल दहला देने वाले वाकयात देख चुका था कि अब मेरा चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था और टांगे बुरी तरह से कांपने लगी थी। मैं एकदम पीछे की तरफ मुड़ा और घर की जानिब कदम बढ़ाए।
میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس خوفناک جگہ سے دور چلا جاؤں اور اپنے آپ کو اس بھیانک اندھے کی مخلوق سے چھپا لوں، مگر افسوس ایک ٹانگ معذور ہونے کی وجہ سے دوڑنا تو دور کی بات تھی، میں زیادہ تیز رفتار میں چل بھی نہ سکتا تھا۔ اپنی اس معذوری پر مجھے کبھی اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی جتنی آج اس خوفزدہ ماحول میں ہو رہی تھی، کیونکہ میں جتنا ہو سکتا تھا اس ویران اور سنسان علاقے سے دور چلے جانا چاہتا تھا۔ اپنی طرف سے بہت تیز چلنے کے باوجود بھی مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میری ٹانگوں میں اب شدید درد ہو رہا تھا، جو کہ اب بڑھ رہا تھا۔ میں صحن میں آتے ہی ایک دم سے چارپائی پر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ میں اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں جانب پھونک کر آنکھیں موند گیا۔ اب بس سونے کا ارادہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی اور میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ میں اپنے قدم پھونک پھونک کر آگے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نظریں چوکنا ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ روشنی نہ تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس نے میرے سانس سینے میں ہی اٹکا رکھا تھا۔ میں اپنی بیساکھی کو بھی تھامے ہوئے تھا اور کلہاڑی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ یہ کافی گھنا جنگل تھا جہاں پر بہت سارے جنگلی جانور یقیناً موجود تھے۔ اگر کسی خوخار جانور نے مجھ پر اچانک سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس جانور سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس کلہاڑی کو استعمال کر سکتا تھا۔ اچانک سے اپنے کانوں میں کچھ سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں اس ویران جنگل میں سمجھ نہ پایا کہ آخر یہ سرگوشیاں کہاں سے آ رہی تھیں۔ میں نے گھوم کر ساری جانب دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ دھوپ نگلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اچانک سے میں یہاں کہاں آ گیا تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ لکڑیاں کاٹنے نکلا تھا، مگر اچانک سے ہی میں راستہ کھو گیا تھا کیونکہ عجیب سا اندھیرا چھانے لگا اور مجھ سے وہ راستہ بھول گیا جہاں سے میں اس جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اب آگے چلتے ہوئے یہ عجیب خوفزدہ کرنے والی آوازیں آنے لگی تھیں جن سے میں کانپ کر رہ گیا تھا، مگر اس گھنے جنگل سے کسی بھی حال میں نکلنا تھا، ورنہ رات گہری ہوتے ہی یہاں پر خونخوار جانور اپنا شکار ڈھونڈنے نکل جاتے۔ کچھ ہی دیر بعد جانوروں کے غرانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ آواز میرے بائیں طرف سے تھی۔ میں نے ڈر کے اس کے مخالف سے میں چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ تیز چلنا چاہا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ جانور میری خوشبو سونگھتے ہوئے میرا شکار کرنے نہ پہنچ جائے۔ ایک دم سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں سانس روک گیا تھا، مگر چلنا روکا نہ تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ بیساکھی کی ٹک ٹک کی آواز نہ آئے، کیونکہ اس سے وہ پیچھے آتی مخلوق مجھے زیادہ آسانی سے پکڑ سکتی تھی، جس میں میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا کیونکہ جنگل کی مٹی گیلی تھی۔ اچانک سے کچھ سوکھے پتوں پر پیر رکھے جانے سے عجیب سی سرسراہٹ ہونے لگی۔ میں ایک دم ڈرا کہ اب تو ان پتوں کی سرسراہٹ سے جو کوئی میرے پیچھے تھا وہ مزید چوکنا ہو گیا تھا۔ بہت سارے قدموں کی آہٹ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے مڑ کے دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک دم سے مجھے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی رات کو یہ کون تھی۔ بچاؤ، کوئی ہے یہاں پر، مجھے اس قید سے رہائی چاہیے، کوئی تو میری مدد کرے۔ میں ایک دم سے اسی لڑکی کی آواز سن کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ آخر یہ لڑکی کہاں تھی اور یہ کس قید کی بات کر رہی تھی؟ پھر اسی لڑکی کی سسکی کی آواز سن کر میں آہستہ سے اس آواز کا تعقب کرنے لگا۔ چلتے چلتے کافی آگے آ گیا تھا۔ مجھے کونے میں کچھ روشنی دکھائی دی۔ غور کیا تو اس لڑکی کے رونے کی آواز وہاں سے آئی تھی۔ جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگا کہ روح کانپ گئی تھی۔ سامنے ایک لڑکی سفید لباس زیب تن کیے روتے ہوئے ایک درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کالے رنگ کی عجیب سی پر اسرار سی شاخوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ اس کو اس ایک گرفت سے رہائی دے دی جائے۔ میری نظر اس لڑکی کے سرخ روتے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی تھی جو کہ بے انتہا حسین تھا۔ اس میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ میں اپنی نگاہ اس پر سے چاہ کر بھی نہ ہٹا پایا تھا۔ مجھے اس کی تکلیف اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اس درخت کے پاس جانا چاہا تھا تاکہ اس لڑکی کو اس پر اسرار قید سے رہا کر سکوں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میری ٹانگوں کے گرد وہی کالی شاخیں آ کر لپٹ گئی تھی جن کی وجہ سے میں ایک قدم بھی نہ ہلا پا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو میرے ہاتھ آزاد تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں ان کی مدد سے کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ ایک دم سے میں نے بغیر ایک لمحے کی دیری کیے زور سے وہ کلہاڑی اس درخت کے تنے پر ماری جہاں سے وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔
ایک جھٹکے سے وہ لڑکی آزاد ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت میں بھڑکتی ہوئی آگ لگ گئی۔ ہر طرف آگ کے شعلے جلنے لگے تھے۔ ایک خوف اور دہشت کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ان تیز دل دہلا دینے والی آوازوں سے خوف کھاتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا۔ کیا میں نے اس درخت پر ایک کلہاڑی مار کے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی جو یہ آگ لگ گئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کروں۔ نہ جانے اب یہ پراسرار کالی طاقتیں میرے ساتھ کیا کریں گی۔ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں تو وہ آگ اب میری جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہ گیا کیونکہ میری بیساکھی جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں اٹھنا شروع ہی ہوا تھا کہ ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے لگا کہ کسی کی گرفت اپنے بازو پر محسوس ہوئی، جس سے میں سنبھل گیا تھا اور گرنے سے بچ گیا۔ میں نے چونک کر اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہا تو حیران رہ گیا تھا۔ میرے دائیں جانب ہی وہ لڑکی کھڑی اپنے چہرے پر مبہم مسکراہٹ سمیت مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی تک وہ لڑکی قید تھی اور اب آزاد تھی۔ اچانک سے میرے کانوں میں فجر کی اذان سنائی دی۔ میں ایک دم سے جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا، چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں ایک گھنے ویران جنگل میں تھا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں زور سے میچی اور کھول کر دیکھا تو میں اپنے گھر کے صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھا تھا۔ پھر وہ سب کیا تھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ ایک دم سے جب حواس مکمل طور پر بیدار ہوئے تو اندازہ ہوا کہ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ اتنا خوفناک خواب دیکھنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ اور وہ لڑکی کون تھی جو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے میرے ذہن میں، مگر میرے پاس ان سب کا کوئی جواب نہ تھا۔ سر جھٹک کر اٹھا اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ میرے جسم میں درد تھا، کل رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے، مگر اس وقت میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ لہٰذا اپنے آپ کو تازہ دم پا کر کام پر نکلنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ بھوک محسوس ہوئی کیونکہ کل کا سارا دن میں بھوکا تھا اور ایک لقمہ بھی نہ چکھا تھا۔ میں نے اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کیا تاکہ کچھ پکا سکوں، مگر وہاں پر آٹا گوندا ہوا نہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے آٹا گوندھا اور روٹی بنا کر کھائی۔ کھاتے کھاتے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی اور کے بھی چبانے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں ایک دم رکا تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم تھا، اس لیے پھر سے کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے ایسا لگا کہ کوئی کچھ چبا رہا ہو۔ میں نے کھانا ادھر ہی چھوڑا اور اٹھ کر ساری طرف دیکھا، مگر کسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ ایک دم سے کچھ جلنے کی بدبو آئی۔ میں نے بھاگ کر باورچی خانے کا رخ کیا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سامنے ہی میری بچی ہوئی روٹی پر خود بخود آگ لگی ہوئی تھی۔ میں حیران پریشان سا دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیسے ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نکلا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے روٹی جل گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نگاہ دوڑائی، گویا کسی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا ہو۔ تھوک نگلتے ہوئے بس اپنی کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے آج میں بہت محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ مالک نے آج مجھے زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک درخت سے لکڑی کاٹی، پھر آگے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اور آگے گیا تو اچانک سے بادلوں کے زور زور سے گرجنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے چونک کر آسمان کی جانب دیکھا جہاں پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی بہت زور سے گرج رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو بہت تیز دھوپ تھی تو یہ بادل کیسے آ گئے۔ مجھے اب پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو میں کیسے لکڑیاں کاٹ کر مالک تک پہنچاؤں گا، کیونکہ بارش میں مجھے کام کرنے میں کافی دشواری ہو جاتی تھی۔ اپنی اس معذوری کی وجہ سے میں کیچڑ میں انتہائی مشکل سے چل پاتا تھا۔ اگر کام پورا نہ کرتا تو مالک نے تنخواہ نہ دینی تھی، جس کی وجہ سے گھر کا کرایہ ادا نہ ہو پاتا اور میں اس گھر سے نکال دیا جاتا۔ یہ گھر کرائے کا ہونے کے باوجود مجھے عزیز تھا، کیونکہ اس میں میں نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے تھے۔ اب میں کسی صورت اس گھر کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد جس بات سے مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ تیز برستی بارش نے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے بھگو دیا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ آج کا دن میرا مکمل طور پر ضائع ہو چکا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ ذہن میں خیال آیا کہ امی کی قبر پر جاتا ہوں، کیونکہ گھر جا کر کیا کروں گا۔
اکیلے گھر سے اب مجھے ویسے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا پراسرار ہو رہا تھا جس سے میں خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ میرا رخ اب پھر سے قبرستان کی جانب تھا۔ جنگل سے باہر نکلا تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ وہ طوفانی بارش جو جنگل میں ہوتی سب کچھ بھگو چکی تھی، وہ باہر آتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ باہر ویسی ہی تیز دھوپ تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، کیونکہ وہ کالے سیاہ خوفناک بادل اس جنگل کے اوپر جمع تھے۔ میں نے فوراً وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ قبرستان تک پہنچے میرے چہرے پر چھایا خوف کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ امی کی قبر پر کافی دیر بیٹھا رہا تھا اور اپنے دل کی باتیں کرنے لگا۔ وہ تمام خوف جو اتنے دنوں سے امی کی وفات کے بعد میں محسوس کر رہا تھا، وہ ایک ایک کر کے ان کو بتانے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنے لگے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں ایک شفیق اور مہربان آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کو مڑ کے دیکھنے لگا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ وہی بزرگ آدمی تھے جن کو میں نے اس رات قبرستان میں کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جبکہ ابھی کالے رنگ کی ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے کافی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایسا شفقت بھرا انداز دیکھ کر میں سارے خوف ایک طرف رکھتا ان کے قدموں میں بیٹھتا روتا ہوا وہ سب کچھ بتانے لگا تھا جو تحمل سے میری ساری بات سنتے گئے۔ انہوں نے مجھے ذرا سا بھی نہ روکا تاکہ میں اپنی ساری بات کہہ کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لوں۔ جب میں سب کچھ کہہ چکا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھو بیٹا اور میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور مجھے اپنے سامنے بیٹھ جانے کا کہا۔ میں نے ان کی بات پر فوراً سے عمل کیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بیٹا، جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس جنگل میں تم نے ایک پراسرار پیڑ دیکھا تھا جس کے اوپر کالے سیاہ پھل تھے، اور وہ بھیانک کوے بھی وہاں پر آ گئے تھے تاکہ تم اس سفید بلی کو نہ چھڑوا سکو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، گویا ان کے مزید کچھ کہنے کے انتظار میں تھا۔ مجھے ان کی باروب شخصیت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عامل تھے، کیونکہ جس طرح کا آس پاس کا ماحول بنا ہوا تھا وہ کسی عامل کے ٹھکانے پر ہی پایا جاتا تھا۔ مجھے دل میں کچھ تسلی ہوئی کہ اب شاید اللہ کے حکم سے یہ بزرگ مجھے اس خوفناک حالت سے نکال سکے تاکہ میں بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزار سکوں۔ انہوں نے کہا کہ جس درخت کو تم نے اس جنگل میں دیکھا تھا وہ کوئی عام درخت ہرگز نہ تھا، بلکہ ہزاروں سال پرانا درخت تھا جس پر سالوں سے کالی بھیانک طاقتیں آباد ہیں۔ وہ ان کا ٹھکانہ ہے جہاں پر وہ سب اکٹھے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شاخیں جو کہ کالے رنگ کی ہیں وہ جادوئی طاقت رکھتی ہیں اور ان کالی طاقتوں کے حکم پر خود بخود حرکت کر کے اپنی گرفت میں لوگوں کو جکڑ لیتی ہیں، جن سے رہا ہونا آسان کام نہ ہے۔ وہ بلی جس کو تم نے اس درخت کے پاس دیکھا تھا، جس کی ٹانگوں پر وہ شاخیں لپٹی ہوئی تھی، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ بلی نہ تھی بلکہ ایک جن زادی ہے جو کہ بہت سالوں سے ان کالی طاقتوں کی قید میں ہے۔ اس جن زادی کی طاقتوں کو بھی ان بھیانک ساؤں نے اپنے وش میں کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل روپ میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، بس اس کے پاس ایک طاقت ہے جس کا وہ ایک مرتبہ استعمال کر چکی ہے، اور وہ ہے خواب میں آ کر مدد مانگنا۔ وہ جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اس جنزادی کی طاقت کی وجہ سے تمہیں وہ سب دکھایا گیا تھا۔ میں ساکت ہو کر وہ سب انکشافات سنتا جا رہا تھا جو کہ آنکھیں بند کیے سب کچھ مجھے بتائے جا رہے تھے۔ ان کے بہت سارے موکل تھے جنہوں نے چند لمحوں میں ساری صورتحال معلوم کر کے ان کو بتا دی تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ معصوم بلی ایک جنزادی ہوگی جو کہ سالوں سے قید تھی اور مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، جبکہ میں اپنے خوف میں ایسا پھنسا کہ دوبارہ اس درخت کے قریب تک نہ گیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کالی طاقتیں تو ویسے بھی مجھے پریشان کر رہی تھیں، تو میں نے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے۔ اس بزرگ کو جب اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ایک بہت بڑا عمل کر کے میرے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں اس جنگل میں جا کر اس درخت پر اپنی کلہاڑی مار سکوں گا، کیونکہ خواب میں وہ جنزادی مجھے ویسے ہی ان کالی طاقتوں کے خاتمے کا طریقہ بتا چکی تھی، کیونکہ ان سب کی جان اس درخت کی سب سے مضبوط شاخ میں تھی جس کو میں نے توڑنا تھا۔ انہوں نے اسی وقت عمل کرنا شروع کیا جو کہ نہایت ہی طاقتور تھا اور جس سے فضا میں ایک دم ہی گرمی ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس بزرگ کے موکل پہنچ چکے ہیں
حصار بنانے کے لیے میں نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اس بزرگ کا دیا گیا تعویذ گلے میں پہن لیا تھا۔ اپنی کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں کوئی بھی اندیکھی طاقت مجھے اس درخت تک پہنچنے سے نہ روک سکتی تھی۔ میں اللہ کے کلام کے حصار میں تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس بلی سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ جادوئی شاخیں مجھے چھو بھی نہ سکی تھی۔ میں نے ایک زوردار ضرب لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی اس درخت سے آزاد ہو گئی۔ میں سانس روکے یہ منظر دیکھنے لگا جو کہ ہو بہو میرے خواب جیسا ہی تھا۔ وہ بلی اب میرے سامنے نہ تھی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس پورے درخت میں آگ لگ گئی تھی۔ میں اس آگ سے دور ہونا چاہ رہا تھا لیکن اپنی ٹانگ کی وجہ سے مشکل ہوئی، مگر پھر ایسا لگا کہ کسی نے اپنے زور پر مجھے پیچھے کی جانب کھینچا اور اس آگ سے دور لے آیا۔ میں نے اپنے آپ کو جنگل سے باہر دیکھا تو میرے سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو میرے خواب میں آئی تھی۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے مجھے کچھ دیر بعد کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہو گے؟ میں پہلے روز سے ہی تمہیں اس جنگل میں دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری معذوری کو قبول کر لو گی؟ اس نے کہا کہ اس کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔